कराची के टॉप 10 गैंगस्टर, उनमें जो नंबर 1 पर आते हैं वो प्रेडी ब्रदर्स हैं। एमक्यूएम की तश्कील से पहले प्रेडी गैंग मशहूर हुआ, लेकिन एमक्यूएम की तश्कील में, उसके क़याम में प्रेडी खानदान के 2 भाई छोटे, मुराद और मुनाफ, उनका बड़ा रोल है। बाद में एक भाई अल्ताफ का बाकायदा अनाउंस गनमैन भी रहा। फिर इसी एमक्यूएम ने, इसी अल्ताफ ने और उनके सलीम शहजाद वगैरह ने जान भी छुड़वाई। फिर मुराद प्रेडी ने सलीम शहजाद पर असला तान लिया। उसी रात ये बाइक पे अपने साथी के साथ जा रहा था, फायर करके मार दिया। दर्जनों अफराद कत्ल हुए इस दुश्मनी में, 11 सिर्फ एक तरफ से मारे गए। 1995 में मुनाफ प्रेडी जो है उसको कत्ल किया और उसका इल्जाम फहीम कमांडो पे लगा। लेकिन ये प्रेडी खानदान का आखिरी चश्मो चराग कत्ल कैसे होता है? शुएब खान को दुख ही इस बात का था कि इदरीस प्रेडी खानदान का आखिरी चश्मो चिराग जो है वो उसके मुकाबले में रमी कर जाता है। और कराची अंडरवर्ल्ड पर राज था शुएब खान का। दोस्तों, हाइलाइट्स आपने देखी। आज के पॉडकास्ट में आपको कराची की क्रिमिनल हिस्ट्री के टॉप 10 में नंबर 1 गैंगस्टर्स यानी प्रेडी ब्रदर्स की कहानी बताएंगे। प्रेडी ब्रदर्स कौन थे? प्रेडी ब्रदर्स किस तरह से गैंगस्टर बने? प्रेडी ब्रदर्स का किस तरह से एमक्यूएम ने इस्तेमाल किया और प्रेडी ब्रदर्स को कैसे एक एक करके चुन चुन के मारा गया? ये सब कुछ जानिए आज के इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नेम साहब, अगर कराची की क्रिमिनल हिस्ट्री की बात करें तो कराची के टॉप 10 गैंगस्टर, उनमें जो नंबर 1 पर आते हैं वो प्रेडी ब्रदर्स हैं। पुलिस वाले के 4 बेटे कराची के सबसे बड़े गैंगस्टर कैसे बने और उनका अंजाम क्या हुआ? पर साहब, आज से पहले ना हमने आपके नाजरीन को मुख्तलिफ शोज़ में 80s, 90s और फिर 2000 के 5-7 साल इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री गैंग वॉर की शक्ल में बताई है। ऐसी है। फिर धुरंधर फिल्म जब पार्ट 1 और पार्ट 2 आई तो हमने आपके नाजरीन को इस बारे में खबरियत दी और वो इंकशाफ अंगेज़ गुफ्तगू की जिससे ये पता लगा कि लियारी गैंग क्या था। लियारी जिसे गैंग वॉर, मैं उसे दास्तान लियारी कहता हूँ, लियारी गैंग वॉर नहीं थी, सिर्फ लियारी गैंग वॉर, कराची गैंग वॉर थी। लेकिन ये जो प्रेडी ब्रदर्स हैं 4, थानेदार खानजादा जो थे अब्दुल रसूल खानजादा, उनके फर्जंदान, वो एमक्यूएम की तश्कील से पहले के हैं, 70s में। अब ये समझेंगे क्या है, कैसे हुआ। ये चारों भाई सगे गैंगस्टर बने और आपने कहा कि जुमला इस्तेमाल किया कि कराची के सबसे ख़तरनाक गैंगस्टर। पाकिस्तान की तारीख़ में 3 भाइयों तक की मुजरिमाना कहानियाँ, दास्तानें मशहूर हैं। ये वाहिद दास्तान है जो 4 सगे भाइयों पर मुश्तमिल है और चारों कत्ल हुए। कदर मुश्तरक क्या है इनमें? कोई तिबई मौत नहीं मरा। प्रेडी क्यों कहलाते हैं ये, इसकी वजह क्या थी? प्रेडी पुलिस लाइंस कराची की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस है, जहाँ पुलिस वाले रहते थे पुराने दौर के। वहाँ ये 70s से शुरू होके 80s तक की 2 दहाइयाँ, सिर्फ 20 साल के अरसे में इस प्रेडी ख़ानदान ने, प्रेडी ब्रदर्स ने, इनके वालिद ने और बिलखुसूस इनके सबसे बड़े भाई अब्दुल खालिद प्रेडी, उसने जो नाम कमाया, और सिर्फ कराची में नहीं, कराची से बलूचिस्तान तक जो अब्दुल खालिद का नाम था, वो उसके बारे में लोग ये कहते हैं कि वो मुगालते में कत्ल हुआ। उसका झगड़े से, लड़ाई से कोई ताल्लुक़ नहीं था ऐसा, ना ही वो उसकी लड़ाई थी जिसमें मारा गया। वो एमक्यूएम की तश्कील से पहले प्रेडी गैंग मशहूर हुआ, लेकिन उसके बाद का एक जुमला जो है आपके नाजरीन के लिए मैं कह रहा हूँ कि एमक्यूएम की तश्कील में, उसके क़याम में प्रेडी ख़ानदान के 2 भाई छोटे, मुराद और मुनाफ, उनका बड़ा रोल है।
صرف یہی نہیں کہ ایم کیو ایم بنی, یہ کالج گوئنگ نہیں تھے, لیکن کراچی کے ایک کالج میں جب اے پی ایم ایس او بنی ہے, آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن, اے پی ایم ایس او, اس وقت ان دونوں بھائیوں کا کردار, ادریس اور خالد اے پی ایم ایس او میں شامل نہیں تھے, لیکن ایم کیو ایم کی تشکیل اور تخلیق کا باعث تھی اے پی ایم ایس او. کالج لائف سے الطاف حسین بانی ایم کیو ایم, انہوں نے اے پی ایم ایس او کی جب بنیاد رکھی تھی تو اس وقت انہوں نے سپورٹ ارج کی تھی, خواہش کی تھی کہ مناف اور مراد ہمیں سپورٹ دیں. بعد میں ایک بھائی الطاف کا باقاعدہ اناؤنس گن مین بھی رہا. پھر اسی ایم کیو ایم نے, اسی الطاف نے اور ان کے سلیم شہزاد وغیرہ نے جان بھی چھڑوائی ایم کیو ایم. میں ابتدا کی باتیں شروع میں کرنے کے بجائے آخر میں کرنے کے بجائے شروع میں کر رہا ہوں. اچھا, لیکن اگر ہسٹری پر جائیں, ان کا سٹارٹ ہوتا کہاں سے ہے؟ خالد پریڈی جو ہے وہ کیسے قتل ہوتا ہے, اور باقی یہ جو 3 بھائی ہیں کس طرح سے یہ گینگسٹر بنتے ہیں؟ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں, اور وہی فرق بنیاد ہے ان کے اس جرائم پیشہ زندگی میں آنے کی. 70s میں, اب آج کل ہم نے لیاری گینگ میں فلمیں دیکھی نا, اور گینگ وار جو کراچی کی ہے, جو بوری بند لاشیں, گھٹنوں میں ڈرل, دماغ میں سوراخ, شانوں میں سوراخ, فٹ بال سروں سے کھیلنا, لاشیں گھسیٹنا, نالے میں پھینکنا, آگ کے سپرد کر دینا, یہ سارے واقعات, ان میں کبھی کلاشنکوف استعمال ہوئی, کبھی AK-47 استعمال ہوئی, کبھی راکٹ لانچر, کبھی دستی بم. لیکن 70s میں جو ہے وہ گراڑی والا چاقو استعمال ہوتا تھا, گراری والا چاقو اور ریوالونگ پسٹل, 32 بور, 30 بور, چرخی ہوتی تھی. وہ چرخی کیا ہوتی تھی, وہ اس طرح یوں کرے وہ کھل جاتا تھا, اور کھل کے اس کو گھما کے گولی جس طرف آئے گی وہ اسٹرائکر اس طرف. یہ چرخی والا پسٹل. یہ چاروں بھائی جو ہیں, تینوں چھوٹے جو ہیں, ادریس, جو تینوں چھوٹے بھائی تھے نا, سیکوینس کیا تھا ان کا؟ ادریس, مناف, مراد, اور چوتھا سب سے بڑا جو قتل ہو گیا عبد الخالد, سب سے پہلا قتل. یہ جو لوگ تھے, یہ عبد الرسول خانزادہ جو سب انسپیکٹر تھے کراچی پولیس کے, بڑے نامور تھے, اور کراچی پولیس میں اتنا نام آج کے لوگ جو ہیں, چودھری اسلم, راؤ انوار, بہادر, ذیشان, یہ سارے جتنے نام ہیں, یہ نام بڑے بڑے جتھوں کی شکل میں, گروپس کی صورت میں سامنے آتے تھے. ان کے ساتھ 10 باڈی گارڈ ہوتے تھے. عبد الرسول خانزادہ ایسا شخص تھا جس کا اپنا ہی نام کافی تھا پولیس میں. پریڈی پولیس لائنز میں لوگ ان کو سیلوٹ کرتے تھے, جو ان کے افسر بھی تھے, ڈی ایس پی, ایس پی, انسپیکٹر, وہ بھی عبد الرسول خانزادہ کو سیلوٹ کرتے تھے. اس کی اتنی تھا, یہ متومل خاندان, مڈل سٹینڈرڈ, زیادہ امیر نہیں تھے, لیکن ان کا تعلق جو تھا نا عبد الرسول خانزادہ کا بہت زیادہ تھا. ان کے 4 بیٹے تھے, چاروں تقریباً 2-4 سال کے عمر میں وقفہ تھا ان کا. عبد الخالد, اس دور میں نا ایک اور بات میں نے آپ کو بتایا کہ چرخی والا پسٹل آیا, اور پھر یہ گرانی والا کا دور تھا. اس دور میں VCR نیا آیا تھا, متعارف ہوا تھا VCR. لوگوں نے پرائیویٹ سینما گھر بنائے ہوئے تھے VCR گھروں کی بیٹھک میں لگا کے 4 آنے 8 آنے, میکسیمم 8 آنے. 8 آنے کسے کہتے تھے؟ 50 پیسہ. 16 آنے کا روپیہ. 4 افراد چلے جائیں, 16 آنے میں VCR دیکھ لیں. آفرز ہوتی تھی. نجی سینما گھر بن گئے جب VCR متعارف ہوا. اور کہتے ہیں کہ خالد پریڈی جو ہے اس کو بھی اسی طرح سے ایک سینما گھر سے پیسے آتے تھے. خالد باقاعدہ 4-5 VCR نجی سینما گھر ان کی سرپرستی کرتا تھا اور کمائی کا ذریعہ تھا. صرف اسی کا نہیں, اس کو تو والد کا شیلٹر تھا نا, کہ تھانہ دار کا بیٹا ہے. اس دور میں سب انسپیکٹر کی بڑی ورتھ تھی, اور پریڈی پولیس لائنز میں ان کا دبکا تھا. پورے کراچی میں لوگ جانتے تھے عبد الرسول خانزادہ کو. تو خالد, عبد الخالد خانزادہ ان کا پورا نام تھا.
لیکن پریڈی پولیس لائن میں رہنے کی وجہ سے پریڈی مشہور ہو گئے. پریڈی کوئی ذات نہیں ہے, کوئی نسل نہیں ہے, قبیلہ نہیں ہے, کوئی مسلک نہیں ہے. پریڈی پولیس لائن ہے ایک پرانے پولیس افسر کے نام پہ. پریڈی پولیس لائن میں جب یہ رہتے تھے تو وہاں کی ایک سوسائٹی تھی, ویلفیئر سوسائٹی, لائنز ویلفیئر سوسائٹی, سمجھ لیا, پولیس لائن ویلفیئر سوسائٹی. اس کے وہ سرپرست تھے عبدالرسول پریڈی. ان کے نام کے ساتھ نہیں لگتا تھا, ان کے نام کے ساتھ خانزادہ صاحب, خانزادہ صاحب, خانزادہ صاحب یہ کہتے تھے لوگ. عبدالرسول نام ذرا لینے میں ذرا مشکل ہے نا, تو خانزادہ صاحب آسان ہے. لوگ خانزادہ صاحب کہتے تھے. لیکن جب بچے بڑے ہونے لگے, 2 3 4 سال کا وقفہ تھا بیچ میں, جب بچے بڑے ہونے لگے تو خالد ان سب میں نامور, سب میں نامور. کمائی کا ذریعہ, نوجوان نیا نیا ہے تو تھانے دار کا بیٹا بھی ہے, تو کمائی کا ذریعہ اس نے بنا لیا وہ منی سینما گھر, اسے منی سینما گھر سمجھے. کہتے ہیں سب سے دلیر تھا. سب سے دلیر تھا, بہت زبردست انسان تھا. خالد کے بارے میں اس کے دوستوں کو یہ کہنا ہے کہ وہ خوبصورت ترین انسان تھا, اندرونی طور پہ بھی, شکل و صورت سے بھی. قتل کیسے ہوتا ہے؟ قتل اس طرح ہوتا ہے کہ اس کا لین دین جھگڑا جو ہے نا وہ اکثر ہوتے تھے وی سی آر. اچھا وی سی آر جو ہے نا جب آیا تھا, سینما مالکان, تھیٹر مالکان, ان کے اتنے جھگڑے نہیں ہوتے تھے جتنے یہ نجی سینما گھر جو ہیں, منی سینما گھر اسے کہتے ہیں, نجی منی سینما گھر, یہ وی سی آر پہ جھگڑے ہوتے تھے. اب وی سی آر پہ ان کا لین دین چلتا رہتا ہے, جھگڑے ہو رہتے ہیں, کبھی کسی کبھی کسی, کبھی کوئی کہتا کبھی کوئی کہتا. عبد الخالق کے پاس آتا ہے ان کا چھوٹا بھائی ایک دن, اور چھوٹا بھائی وہی پیسے کے لین دین میں گیا تھا, وہاں جھگڑا ہو گیا. جھگڑا جس پارٹی سے ہوا اس پارٹی کا پشت پناہ تھا شاہد قصائی, کراچی کا نامور باڈی بلڈر تھا, اور اس انداز کا باڈی بلڈر تھا کہ لہیم شہیم تھا, قداور تھا, خوبرو تھا, اور لوگ اس کو لہیم شہیم, لوگ اس کو پہلوان کہتے تھے, شاہد پہلوان. شاہد قصائی تھا, قصاب کی دکان تھی وہیں صدر کے قریب ہی اس کی, پریڈی پولیس لائن سے فاصلے پہ, ریگل ایک جگہ ہے, ریگل صدر میں ہی. یہ وہاں جاتا ہے پیسے لینے کے لیے, بھائی بھیجتا ہے خالد, وہاں جھگڑا ہو جاتا ہے, اس کو مارتے پیٹتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں. یہ جب شکایت کرتا ہے مناف آ کے کہ مجھے بڑا بڑا کہا ہے اور پیسے بھی نہیں دیے اور مارا پیٹا ہے, تو خالد آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے دونوں بھائیوں ادریس کو, مراد کو ساتھ لیتا ہے, مناف بھی آتا ہے, 3 4 دوست بھی ساتھ لیتا ہے, پریڈی لائنز کے, وہ بھی تھانے داروں کے بچے ہی ہوں گے, پولیس والے ہوں گے نا, وہ سارے وہاں جاتے ہیں. وہاں جاتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی تم نے پیسے لینے آیا تھا, اس کے ساتھ یہ کیوں کیا؟ جھگڑا شاہد قصائی سے نہیں ہے. شاہد قصائی ان کے وہاں لوکل لوگ بتا رہے ہیں, شاہد قصائی ان کی طرفداری میں آیا, اس کی بیٹھک تھی, چونکہ چودھری ٹائپ ہے, پہلوان ہے, باڈی بلڈر ہے. اس نے اپنی چودراہٹ میں یہ کہا کہ بھائی اگر ہم نے کہہ دیا تو کون سی آفت آ گئی, ہم نے کیا ایسے برا کہا ہے. تلق کلامی ہو جاتی ہے, تو تکرار ہوتی ہے. تو تکرار جب ہوتی ہے تو خالد کو وہ ایک ان میں سے نوجوان جو بیٹھے ہوئے تھے وہ تھپڑ مار دیتے ہیں. خالد اور اس کے بھائی تیش میں آ جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ایسی تیسی تمہاری گتھم گتا ہوئے تھے, جھگڑا شروع ہوتا ہے. شاہد قصائی کے بھائی اور وہ سارے جو ہے نا وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں ان بھائیوں پہ اور ان کے دوستوں پہ. اور حملہ کس چیز سے ہوتے ہیں, کس چیز سے مارتے ہیں؟ چاقو, چھری. قصائی تھے نا, چھری ان کے گھر کا کام ہے. وہ اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں, ان کو کرتے ہیں, اور اتنا تشدد کرتے ہیں, اور اتنا خوفناک حملہ تھا چاقیوں چھریوں کا کہ خالد اور 2 3 بھائی بھی, دوست بھی, سب لوگ لوہان ہوتے ہیں, خالد دم توڑ دیتا ہے. اچھا, لیکن اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ خالد کا قتل جو ہے وہ شاہد قصائی کے ہاتھوں نہیں ہوتا, لیکن اس کے ڈیرے پر ہوا, اس کی بیٹھک پر ہوا. 302 کا الزام پر سب اسی پہ لگا, اسی پہ لگا, اور اسے جیل بھی جانا پڑا. جیل جانا پڑا, گرفتار ہوا, مقدمہ اس پہ درج ہوا, کیونکہ جائے وقوع گھر ہے شاہد قصائی کا, جہاں سے چھریاں نکلی, چھریاں اس کے گھر میں تھی. اب یہ کہتے یہ ہیں کہ جب اس کو یہ پتہ لگا, جب وہ گرفتار ہوا, اسے پرچہ ہوا, تو شاہد قصائی نے ایک قسم کھائی کہ میں نے نہ چھری کا وار کیا خالد پہ, نہ میرے وار سے زخمی ہوا. بٹ صاحب بلٹ جو ہوتی ہے نا, بلٹ, اس کا بیلسٹک ایکسپرٹ تعین کر دیتا ہے کہ فلاں پسٹل سے نکلی, گرووز کی مطابقت, ڈائریکشن کیا تھی, ڈائریکشن کیا تھی, کتنے فاصلے سے لگی, کس کے ہاتھ کا نشان تھا, فنگر پرنٹس کس پہ, پسٹل پسٹل پہ. جو چھری آلہ قتل ہے نا,
اس سے یہ ڈٹرمن کرنا بڑا مشکل ہے کہ کس نے اسٹیپ کیا، وار کس نے کیا. وہ کہتے ہیں اندھیرا تھا، رات کا آخری پہر تھا، 2 ڈھائی 2:30 بج گئے تھے بحث میں، تکرار میں. یہ جب تکار اور حملہ ہوا تو شاہد قصائی نے کئی لوگوں کو بیچ میں ڈالا. اہل کراچی معروف لوگ، پولیس والے بھی بیچ میں تھے، 3-4 پولیس والے، میری اطلاع ہے کہ 3-4 پولیس والے بھی اس میں پڑے. انہوں نے کہا شاہد کا قصور نہیں ہے. لیکن یہ آغاز تھا پریڈی بردرز ورسز شاہد قصائی. انہوں نے اس کو قصائی گروپ کہا اور قسم کھا لی کہ شاہد قصائی سے اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے. یہ ادریس، مناف اور مراد. اچھا، کہتے ہیں کہ عدالت سے پیشیوں پر کئی بار حملہ کیا اور شدید زخمی بھی کیا. 3 بار حملہ کیا، 3 بار شاہد قصائی پہ. سٹی کورٹ سے شاہد قصائی نکلا ہے، مارا بھی اس طرح گیا شاہد قصائی. اب آپ یہ دیکھیں کہ مراد اور اچھا جو مناف تھا نا، وہ بہت سخت گیر تھا، بڑا انتقامی ذہن تھا اس کا. اسی وجہ سے الطاف بھائی نے سلیکشن کی تھی اس کے اپنے باڈی گارڈ کے لیے. 2 بار الطاف اس کے لوگوں کے یعنی شہادت پریڈی لائنز میں 2 بار الطاف بھائی خود آئے بطور صدر چیئرمین APMSO، بطور قائد MQM. شاہد قصائی کا قتل کون کرتا ہے؟ شاہد قصائی کا قتل انہی بھائیوں نے کیا. اور مناف جو ہے وہ سٹی کورٹ کے راستے میں جب واپس آ رہے تھے، پیشی کس کی تھی بھلا؟ شاہد قصائی کی. خالد کا اپنے بڑے بھائی کے قتل کے الزام میں 3 بار ناکامی ہوئی تھی، حملہ آور ناکام ہوا. کہتے یہ ہیں کہ اجرتی قاتل بھی ہائر کیے گئے تھے، نہیں مارا شاہد کو. طے اس نے یہ کیا تھا مناف نے کہ میں بدلہ لوں گا بھائی کا، اعلان بھی کیا تھا. اچھا ایک اور بات بتاؤں آپ کو، یہ وہاں کے یعنی شاہدین یہ کہتے ہیں کہ عبدالرسول خان زادہ نے اپنے بچوں کو کئی بار سمجھایا کہ انتقام کی آگ میں نہ پڑو، چھوڑ دو، بھول جاؤ، معاف کر دو، سب کچھ ہوا. لوگ آتے رہے، پولیس والے بڑے بڑے اعلیٰ افسروں نے پنچایت کی، جرگہ کیا. لیکن ایک بات بڑی زبردست ہے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. یہ تھے راجپوت کا انتقام، راجپوت کا بدلہ، راجپوت کی دشمنی، راجپوت کی مخالفت نہ ختم ہونے والی ہوتی ہے. ان راجپوتوں نے، میں نے پہلے کسی شو میں کہا ہے جملہ، ان راجپوتوں نے دشمنی نسل در نسل نبھائی ہے. ابھی اختتام کا جملہ ایک اور، درجنوں افراد قتل ہوئے اس دشمنی میں، 11 صرف ایک طرف سے مارے گئے اس گینگ وار میں. یہ MQM کی تشکیل قیام، اس کی بنیاد رکھے جانے سے پہلے کی 70s کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. 70s کی دہائی پوری اور 80s کی تقریباً 7 سال. یہ 15 16 17 سال جو ہیں، ان میں کراچی میں گینگ وار نہیں تھی، کراچی میں دشمنی کی، چودراہٹ کی اور بدلے کی وار تھی، بدلے کی جنگ تھی. ایسی جنگ جس میں عبدالخالد کے قتل کے بعد باپ اور ماں کے منع کرنے کے باوجود ادریس، مناف اور مراد بالترتیب تینوں نے اپنے بھائی کے قتل کی منصوبہ بندی، بدلہ جو تھا نا، جنہوں نے منصوبہ بندی کی تھی شاہد قصائی سمیت، ان سے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی. اب یہ مناف ایک گاڑی کے نیچے لیٹ جاتا ہے، گاڑی کے نیچے کہ یہاں سے یہ گزرے گا. 70s 80s میں کیا ہوتا ہے، وہاں جب یہ قریب آیا اس نے فائر کیے اور یقین کیا کہ جب تک شاہد قصائی مر نہیں جاتا میں نہیں جاؤں گا. اب لوگوں نے مشہور کر دیا بھنگڑا ڈالا گیا لاش پہ، فلاں ہوا، یہ سب غلط. صرف اتنی یقین دہانی لی اور یہ کہا، دعویٰ کیا، بھاگا بھی اس طرح فرار نہیں ہوا تھا. لوگ یعنی شاہدین یہ کہتے ہیں شارع عام ہے، سٹی کورٹ سے نکلنے کے بعد شارع عام ہے. وہاں اس نے کھڑے ہو کے موت کا انتظار کیا، جہاں بلب تھا وہ کہ جان کنی ہو جائے، جان نکل جائے. جب جان نکل گئی تو یہ کہا کہ آج میں نے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لے لیا، اب سکھ کی نیند سوؤں گا. لیکن سکھ ملا نہیں. MQM کا آغاز ہوا، الطاف حسین نے مناف پریڈی کو اپنے ساتھ شامل کر لیا. شامل کر لیا نا، صرف شامل نہیں کیا،
4 بار آفر کی, 2 بار ملاقات کی, 4 بار آفر کی, 2 بار ملاقات کی کہ میرے ساتھ مل جاؤ. اچھا اس دور میں اسٹریٹجی کیا تھی؟ یہ گینگسٹرز کو ایم کیو ایم اپنے ساتھ کیوں ملا رہی تھی؟ مجبوری تھی. سیکٹر انچارج جو لگائے گئے تھے نا, ان کی سلیکشن, ان کا میرٹ صرف یہ تھا کہ وہ کتنے بااثر ہیں, مؤثر کتنے, اسلحہ کتنا ہے, نڈر کتنے ہیں. اس سے پہلے پاسٹ میں ان کی ہسٹری میں کتنے قتل و غارت گری شامل ہے. ایم کیو ایم کو اسٹرینتھن کرنے میں ان لوگوں کا بہت بڑا رول تھا. اور پریڈی چونکہ مشہور تھے, بالخصوص شاہد قصائی کے قتل کے بعد, خالد کا بدلہ لینے کے بعد, یا خالد کے ایون قتل کے بعد, خالد کا نام نامور تھا کراچی, حیدرآباد سمیت کئی شہروں میں سندھ کے. لیکن خالد کے بعد بھی جو چھوٹے بھائی ہیں ادریس, مناف اور مراد, ان چاروں کی بھی بڑی پذیرائی تھی. بہت لوگ ان کو جانتے تھے. الطاف بھائی کو اس بات کا اندازہ تھا, پرانے سیاستدان تھے, ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ میرے کام کے ہیں. تو جو نظر انتخاب الطاف کی پڑی اس پہ, تو انہوں نے مناف کو آفر کی کہ میرے ساتھ آ جاؤ. اور مناف پریڈی باقاعدہ شامل ہو گیا ایم کیو ایم میں. ایم کیو ایم پہ جان فدا کرتے تھے. ایک بہت بڑا جلسہ تھا, بہت بڑا, مطلب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کراچی میں ایم کیو ایم کا سب سے بڑا جلسہ نشتر پارک میں ہوا ہے. پہلا بڑا جلسہ جس میں خواتین و حضرات کی تعداد لاکھوں میں تھی. یہ جھوٹ نہیں ہے, بالکل. وہ جو کیمرہ مین ہیں بڑے قومی اخبار, اس کے کیمرہ مین حیات ہیں, انہوں نے اپنے انٹرویو میں ایک بات کہی کہ کراچی کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو کے جلسے بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, محترمہ شہید کے بھی ہیں, نصرت بھٹو کے بھی, قائم علی شاہ کے کئی ہیں, بابا جی کے. لیکن جو جلسہ ایم کیو ایم نے پہلا جلسہ نشتر پارک میں کیا, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ ان کیمرہ مین, فوٹوگرافر, اس دور میں اسٹل فوٹوگرافی ہوتی تھی نا, پرنٹ میڈیا, وہ بابا جی خدا ان کو زندگی دے, وہ فوٹوگرافر حیات ہیں. انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں نے نشتر پارک میں جو جلسہ دیکھا, اس جیسا جلسہ کراچی نہیں, پورے سندھ کی تاریخ میں, پورے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اور ایک اور بات, جملہ, اس نشتر پارک کے جلسے کی بنیاد کون سے جلسے بنے پتا ہے آپ کو؟ کون سے؟ پریڈی کے جلسے. پریڈی پولیس لائن کے باہر, صدر بازار چوک میں, ریگل چوک میں, زینب سٹریٹ میں. اور یہ سب مینیج کروا رہا تھا مناف پریڈی. مناف پریڈی نے الطاف بھائی کے کہنے پر نشتر پارک کے جلسے کی بنیاد ان چھوٹے چھوٹے جلسوں سے رکھی. ایم کیو ایم کی بنیاد کی تاریخ میں ان چھوٹے جلسے کا لہو شامل ہے. بس یوں سمجھے, یہ انفارمیشن آپ کو, آپ کے ناظرین کو دے رہا ہوں. مسئلہ کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں؟ یہ جب جلسے ہوئے چھوٹے, انہوں نے بنیاد رکھ دی نشتر پارک جلسے کی, جلسہ ہو گیا. جب جلسہ ہوا, ایم کیو ایم بام عروج پہ پہنچ گئی. بلدیاتی الیکشن آ گیا. بلدیاتی الیکشن میں مناف پریڈی, ادریس پریڈی اور تیسرا مراد پریڈی, ان تینوں نے بلدیاتی الیکشن میں اتنی کوشش کی ایم کیو ایم کو جتانے کی, ایم کیو ایم کراچی کی بیشتر سیٹیں جیت گئی. اور الطاف بھائی نے ایڈمائر کیا اس بات کو کہ مناف پریڈی بالخصوص, اس کے بھائی ادریس اور مراد اور پریڈی خاندان کے سارے لوگ یہ فتح کا باعث ہے. یہ بات پھیل گئی. لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کہ پہلے جو اتنے مخلص تھے وہ دشمن مخالف بن کیسے گئے؟ بنے؟ مخلص مخالف, یہ اہم بات ہے. لیکن اس سے پہلے سنیں, 12 کزنز میل, 4 کزنز فیمیل, 16 عزیز و قارب کزن سمجھ لیں, مناف نے ایم کیو ایم میں شامل کرا دی. جب یہ شامل ہو گئے, ایم کیو ایم مضبوط ہوئی. پریڈی میں, اسے قرب و جوار میں جو حلقہ تھا, اس میں جتنے بی ڈی سسٹم کے امیدوار کھڑے تھے ایم کیو ایم کے, بھاری اکثر سے جیت گئے, فتح ملی. الطاف بھائی نے ایڈمائر کیا. جب ایڈمائر کیا تو یہ بہت قریب ہو گئے. اس وقت طوطی بولتا تھا پریڈی خاندان کا
صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے شاہد قصائی جیسے باڈی بلڈر سے پھڈا ڈالا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں متھا لگایا, متھا لگ گیا. جب متھا لگا تو ایم کیو ایم میں ایک بات عروج پہ تو تھی. ایم کیو ایم 80s کے بعد تو اس کا عروج دیکھنے والا تھا, بلدیاتی الیکشن جیتنے کے بعد بالخصوص 87 کا. ابھی 90s نہیں آیا, 90 کی دہائی نہیں شروع ہوئی, 80 کی دہائی میں ہی ایک کام یہ ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم کا ایک وہ تھنک ٹینک جو ہر چیز پہ نظر رکھتا تھا اور وہ ماہانہ میٹنگز کرتا تھا سیکٹرز میں جا کے. سیکٹرز میں ضرورت تو تھی ان کو اس طرح کے لوگوں کی جو ان کی اردو کی زبان میں ایک لفظ کراچی میں مشہور ہوا تھا, اسے کہتے ہیں لٹھیت. دادا گیر. دادا گیر بعد میں آیا ہے, دو الفاظ بعد میں بتاؤں گا. لٹھیت. میں نے اسے پوچھا, ایک دانشور سے ایم کیو ایم کے, میں نے کہا جی لٹھیت کیا کہتے ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ یہ جو اجلاس ہمارے ہو رہے تھے تھنک ٹینک کے, اس میں یہ کہا گیا کہ 2-4 لٹھیت شامل کرو بھائی. ان لٹھیت میں وہ لوگ بھی آ گئے جن کا ماضی قتل و غارت گری خونریزی سے بھرپور تھا. اس کے بعد آیا لفظ بھائی لوگ دوسرا, جس کے اندر یہ اسلم ناتھ تھا, شبیرہ. اب آپ یہ اندازہ لگائیں بھٹ صاحب, عجیب سی صورتحال ہے. انہوں نے کہا لٹھیت, پھر بھائی لوگ, پھر دادا گیر, پھر سیکٹر کے انچارج کا کرائٹیرین کہ جس کے ماضی میں کوئی حملے شامل ہوں, یہ بھی ایک بن گیا نا. انہوں نے کہا سارے دور سے ایم کیو ایم گزرتی رہی, تو تھنک ٹینک کو لوگوں نے ایک اعتراضات کی جو انگلیاں اٹھ رہی تھیں, اس کی ایک فہرست دی جس میں یہ کہا گیا کہ ایم کیو ایم پر پرتشدد تنظیم, عسکری ونگ, یہ سارا کچھ عسکری ونگ, پرتشدد تنظیم, بھائی لوگ, لتھیٹ, یہ سارے جو تھے ان کے الزامات لگ رہے ہیں. چھاپ لگ رہی ہے, چھاپ لگ گئی اور منفی پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے. تھا یہ سینہ بسینہ ہی. انہوں نے کہا اس سے پاک کرنا ہے ایم کیو ایم کو. کہا کیسے؟ انہوں نے الطاف بھائی سے بات کی, سلیم شہزاد صاحب بڑے مشہور تھے. انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم پہ الزام ہے. الطاف بھائی ذرا اور انداز سے دیکھ رہے تھے معاملات کو. انہوں نے کہا نہیں, یہ لوگ ہماری ضرورت ہے اور انہوں نے قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے. جب قربانیاں دی ہیں تو ہمیں ان کو اس طرح کک آؤٹ نہیں کرنا. انہوں نے ان کو نکالنے کی بجائے ان کو مختلف آفر دینے شروع کر دی. کسی سے کہا ہم آپ کو انڈیا بھجوا دیتے ہیں, کسی تربیت کے نام پہ بھی کہا تھا کہ تربیت دلوا. انہوں نے کہا جی کہ آپ کو ہم فلاں ونگ میں شامل کر لیتے ہیں, ڈسپلنری کمیٹی میں ڈال دیتے ہیں, جو کچھ تھا. الطاف حسین نے اس کے متبادل پیش کیے, قائد ایم کیو ایم تھے وہ. جب یہ پیش ہوئے تو لوگوں نے پھر بھی سینہ بسینہ مخالفت جاری رکھی کہ ایم کیو ایم کو اس پرتشدد الزام سے ہم نے جو ہے وہ علیحدہ کرنا ہے. اگر نہ کیا تو ایم کیو ایم ایک بدماش تنظیم کے طور پہ مشہور ہو جائے گی. اور علیحدہ کس طرح سے کرنا ہے؟ سائڈ پہ نہیں کرنا, جان سے مارنا ہے. اچھا, اب یہ 3-4 طریقے ہیں. صرف جان سے مارنا نہیں طریقہ تھا. پہلے تھا کہ ان کو پس پردہ کر دیں. پہلا طریقہ یہ سائلنٹ ورکر رہیں, ایم کیو ایم سے ان کی رفاقت رہے, تعلق رہے, لیکن ان کو بیک سین میں لے جائیں, پس پردہ. ایک دوسرا یہ کہ ان کو بے اختیار کیا جائے. ان پہ پاس کوئی سیکٹر انچارج کا تمغہ نہیں ہونا چاہیے, کسی کمیٹی کے رکن نہیں ہونے چاہیے. الطاف بھائی نے تجویز دی نا ڈسپلنری کمیٹی بنائیں. اس نے کہا جی کہ اگر آپ چور کو, ڈاکو کو مال کا رکھوالا ثابت کریں گے تو بھی نیگیٹو ہوگا, تو آپ ان سے چھٹکارا حاصل کر لیں. مطلب پہلے استعمال کیا اور اس کے بعد ان کو استعمال کر کے پھینک دیا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھینک دیا, لیکن میں کسی اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں. ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ایکٹیو نہ رہیں, سائلنٹ ورکر. اب یہ سائلنٹ ورکر بننے کی بجائے ایکٹیو بھی رہے لوگ. کچھ کو ضلع بدر کیا گیا کراچی سے, کچھ کو صوبہ بدر کیا گیا, کچھ کو ملک بدر کیا گیا. چوتھا حربہ کہا جی اس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کیا جائے, اور ہمیشہ سے چھٹکارے کے لیے ان کو پہلے ٹریپ کیا گیا. اچھا, شبیر اور شبیرہ جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹے بچے سے اس کو گولی مروائی گئی. یہ بات ٹھیک ہے, صحیح بات ہے, لیکن آپ اس سے پہلے اصل میں غور کرنے کی ضرورت کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ
ایم کیو ایم پہ جب یہ پرتشدد مظاہرے، ہنگامے، احتجاج، بسوں کو آگ لگانا، جلسوں کو تلپٹ کر دینا، امن دشمن کارروائیاں، اس کا الزام لگا، اس سے پہلے ایم کیو ایم نے ایک نعرہ لگا دیا قومیت کا، نسل، مہاجر، قوم. اس نے کہا ہم خدمت گزار ہیں، قوم کی خدمت، قومیت. یہ جو قومیت تھی نا، اس کا نعرہ ہوا پاپولر، اور وہ لوگ جو متشدد تھے، اگریسو، وہ آہستہ سے خود ہی پیچھے ہٹ گئے. لیکن جن لوگوں کو کراچی بدر کیا گیا، جن کو ملک بدر کیا گیا، جن کو صوبہ بدر کیا گیا، ان کے خاندان کے جو لوگ بچے تھے وہ ایم کیو ایم سے نفرت کرنے لگے. لیکن اس نفرت کو سہارا دیا قومیت کے ایشو نے، نعرے نے. اور وہ جو قومیت کا ایشو تھا، ان میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ لوگ نہیں چاہیے جو قوم کی خدمت نہیں کرتے. اچھا، ان میں 91 میں سب سے پہلے مراد پریڈی جو ہے اس کا قتل کیا گیا، وہ کہانی کیا ہے؟ مراد پریڈی کو کیسے مارا؟ اچھا، اب یہ آپ یہ دیکھیں کہ مناف، مراد، ادریس، کوئی طبعی موت نہیں مرا، سارے قتل ہوئے نا. لیکن سب سے پہلا جو ایشو تھا، سب سے پہلا ایشو وہ 91 میں مراد کو قتل کیا، سائڈ لائن کر دیا. سائڈ لائن کر دیا. کیسے کیا؟ یہ اپنے 4 ساتھیوں کے سمیت، منصور چاچا، ہاں ایک کردار بڑا اہم ہے، یہ پریڈی خاندان کے ساتھ ان کے کزنز کی ایک فہرست ہے، ان کے جانثاروں کی ایک فہرست ہے. ان کے جانثاروں میں سب سے اہم آدمی تھا منصور چاچا، جو پہلے ایم کیو ایم کا حصہ تھا، بعد میں الگ ہو گیا. الگ ہو گیا. اس کو بھی الگ کیا سلیم شہزاد وغیرہ نے، یا کروایا. آپ یہ سمجھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندے کے حکم سے آپ کک آؤٹ ہو جائیں. آپ نے تانا بانا بننا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، اکٹھا کر کے پھر بتانا ہے، اجازت لینی ہے. قائد ایم کیو ایم جو ہیں الطاف حسین صاحب، خدا ان کو صحت تندرستی دے، وہ لندن میں زیر علاج ہیں. وہ آخری نتیجہ دے دیتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ سارا آپ نے تانا بانا بن لیا، ایک رپورٹ تیار کر لی، کس کے خلاف کیا الزام ہے، وہ الطاف بھائی کو پیش ہو گیا. جب پیش ہوا، انہوں نے ہاں نہ کرنی ہے. اب ہاں نہ میں اس بندے کی تقدیر میں موت لکھی ہے، زخمی ہونا لکھا ہے، اغوا ہونا لکھا ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ پریڈی خاندان کے کچھ لوگوں نے ایم کیو ایم کو فنڈز لے کے دیے تشکیل میں، اس کی 70s سے 80s تک، 1.5 دہائی 2 دہائیاں، 2 دہائیاں سمجھ لیں. بلکہ کچھ یہ کہتے ہیں بھتہ لے کے دیا، کچھ یہ کہتے ہیں کاروبار میں حصہ لے کے دیا، کچھ یہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے واقعات میں جو اسلحہ استعمال ہوا وہ فراہم کیا گیا. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعات ٹرانسپورٹیشن تھی، نشتر پارک کا جلسہ کامیاب ہونے میں فیسیلیٹیشن کا بہت بڑا دخل ہے، بڑا عمل دخل فیسیلیٹیشن کا ہے. گاڑیاں پرووائڈ کی گئیں، چھوٹی سی ویگن پک اپ جسے کہتے ہیں، اس سے لے کے بڑی بس تک، ٹرین کے اخراجات تک، کرائے، آمد و رفت کے اخراجات، لاجسٹکس سب فراہم کی گئی تھی نا. اس میں پریڈی خاندان کا بڑا حصہ تھا. اب ایک اور بات وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سلیم شہزاد تھا نا، یہ مراد کے پاس آیا لائنز ایریا میں. اچھا، اب ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، جس طرح پریڈی پولیس لائن ہے نا، اس طرح اس کے گرد و نواح میں صدر کے ارد گرد پھیلا ہوا پورا ایریا جو ہے وہ لائنز ایریا کہلاتا ہے. ایم کیو ایم کا گڑھ، جہاں سے ایم کیو ایم کی تشکیل. اچھا، زینب اسٹریٹ، ریگل، صدر بازار، اور وہ مارکیٹیں 12 14 15 مارکیٹیں صدر کی، بنس روڈ تک، شارع فیصل کو ملتی ہیں آگے جا کے. یہ سارا ایریا اگر آپ نے دیکھا ہو، جسٹ گو تھرو اٹ، تو اس ایریے میں پریڈی خاندان کا توتی بولتا تھا.
بھتے سے میں کہتا ہوں فنڈز چلے، حصہ کاروباری حصہ. جو کہتے کیا تھے وہ، بھائی کما رہے ہو ہمارا بھی تو حصہ ہے اس میں. یہ پرچی جاتی تھی نا اس وقت بھی جاتی تھی 70s اور 80s. یہ حصہ لے کر جاتا تھا ایم کیو ایم کے پاس. اب سلیم شہزاد جو ہے وہ مراد پریڈی کے پاس جاتا ہے. مسئلہ کیا بنا تھا؟ وارننگ دیتا ہے اس کو. کس بات کی؟ اسے کہتا ہے کہ بعد آ جاؤ، حرکتیں بند کر دو، انتقام ختم کر دو، انجام اچھا نہیں ہوگا، ایم کیو نکال دیں گے. اور ڈراتا ہے. مراد تھوڑا سا اکھڑ بھی تھا، اس کو ناگوار گزرتا ہے، لڑائی ہو رہتی ہے. چاچا منصور، 3 ساتھی اور چوتھا مراد، گتھم گتھا ہوئی تھی، لڑائی جھگڑا. کہتے ہیں سلیم شہزاد جو ہے وہ تھپڑ بھی مار دیتا ہے تھپڑ مارتا ہے، بہت زوردار زناٹے دار تھپڑ. مراد پریڈی کو. مراد اس کے بدلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کہتا چھوڑیں گے نہیں. اور پھر مراد پریڈی نے سلیم شہزاد پر اسلحہ تان لیا. مراد نے جب اسلحہ تانا نا تو جان چھڑوانا مشکل ہو گیا سلیم شہزاد کے لیے. کہتے ہیں مافیا مانگ کر وہاں سے نکلے. معافی مانگ کے بڑی مشکل سے جان چھڑوائی اس نے. جان چھڑوا کے چلا گیا، لیکن انتقام ذہن میں رکھا. اور سلیم شہزاد نے کہا جی کہ اوپر اطلاع بھی کر دی کہ جناب اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اور ہم اس کو ٹارگٹ ہمارا یہ چھوڑیں گے نہیں. کہتے ہیں اسی رات یہ بائک پہ اپنے ساتھی کے ساتھ جا رہا تھا، فائر کر کے مار دی. اب یہ خاندان کا دوسرا شخص قتل ہوا. پہلے عبدالخالد خانزادہ، پھر مراد خانزادہ. اور جاوید لنگڑا جو ہے اس نے مارا اسے. جاوید لنگڑا پہ الزام لگا کہ جاوید لنگڑا نے مارا، اور بات ٹھیک تھی، یہ جاوید لنگڑا نے مارا. یہ 1991 کی بات ہے، 1991 میں. اس کے 4 سال بعد جو ہے مناف پریڈی اس کا قتل ہو جاتا ہے. 1995 میں مناف پریڈی جو ہے اس کو قتل کیا، اور اس کا الزام فہیم کمانڈو پہ لگا. اور فہیم کمانڈو نے حالانکہ خود نہیں مارا، شوٹر بھیجے تھے 2، احمد شمد فلاں یہ جو بھی تھے. قتل کیسے ہوا تھا مناف پریڈی؟ کہتے ہیں وہ تو باہر ہی نہیں نکلتا تھا. وہ تو بہت محتاط تھا. خالد کے قتل کے بعد وہ کبھی مناف باہر آیا ہی نہیں، چھپ کے رہتا تھا، سجے کھبے کہتے ہیں نا پنجابی میں، سجے کھبے، وہ سجے کھبے رہتا تھا. یہ جا رہے تھے 4 ساتھی، 4 کلاشن کوفوں کے فائرنگ کر کے. کہتے ہیں شراٹ گاڑی تھی مزار قائد کے باہر. مزار قائد کے باہر مین شاہراہ پر ان کی گاڑی پہ اتنی فائرنگ کی گئی، اتنی فائرنگ کی گئی کہ کسی ایک کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا. اچھا، فائرنگ کے باوجود کہتے ہیں کہ پہلے قتل کر دیا، لاشیں نہیں اٹھانے دی. 5 گھنٹے ناکہ بندی کیے رکھی اس جگہ کی، کوئی وہاں پہنچ نہ سکے. پولیس نہیں پہنچی، باقی باتیں آپ چھوڑ دیں. 5 گھنٹے تک وہاں موجود رہے، پولیس نہیں پہنچی. اور وہ لاشیں مطلب اگر پہنچتی اور شاید زخمیوں کو لے جاتے اسپتال. کہتے ہیں ان میں سے ایک زندہ بھی تھا، ساتھی زندہ تھا. اس نے واقعہ بھی سارا بتایا کہ کیا ہوا کیا، لیکن 5 گھنٹے تک پہرا دیا انہوں نے. یہ ایسا خوفناک. اصل میں جو فہیم کمانڈو تھا نا، فہیم کمانڈو کو 4-5 بار استعمال کیا گیا تنظیموں کی جانب سے. فہیم کمانڈو کے پاس تھے شوٹرز، اور اس کا رابطہ تھا فہیم کمانڈو کا ان شوٹرز سے جو اندرون سندھ کے علاوہ باقی صوبوں سے بھی آتے تھے اس کے پاس ملنے کے لیے. الزام تو ڈائریکٹلی مناف پریڈی کا فہیم کمانڈو پر لگا، لیکن کہتے ہیں کہ نارتھ کراچی کا لڑکا تھا فہیم کمانڈو کی ٹیم کا، احمد ملیٹنٹ تھا، اس نے مارا. ایسا جنگجو تھا وہ. اب وہ جنگجو ہم کہہ رہے ہیں نا، ہم کہہ رہے ہیں جنگجو، وہ ان کا کارکن تھا. ان کا کارکن تھا. ایک دوسرا یہ اجرتی قتل کرتے تھے. یہ جو گینگ تھا نا فہیم کمانڈو والا، یہ اجرتی قاتلوں کا گینگ تھا. ان کے پاس اجرتی قاتل تھے. اس کے ذریعے انہوں نے پریڈی کو بھی، دوسرے نمبر کے پریڈی کو، مناف پریڈی کو، اور ساتھ اس کے 3 ساتھیوں کو، 4 کو مارا. جو ڈرائیونگ سیٹ پہ تھا کم عمر ترین نوجوان، وہ زندہ بچ گیا، اور وہ بھی آخری سانسیں لے رہا تھا. جب پولیس پہنچی ہے، پہرا لگا دیا باقاعدہ فہیم کمانڈو کے لوگوں نے، شارع عام پہ سڑک بند کر دی. وہ شارع عام جب بند ہوئی تو وہ تڑپتے رہے بیچارے، تڑپ کے جان دی. ایک میں گولیاں کم لگی ہوں گی، شاید ڈرائیور تھا، اگلی سیٹ پہ تھا، وہ بچ گیا. اس کے بیان پہ مقدمہ درج ہوا. اسی نے سارا بتایا کہ شوٹر کون کون تھا، کیا تھا. یہ قتل ایسا تھا جس نے بہت زیادہ تہلکہ مچایا. اچھا، میں نے آپ کو یہ بتایا غالباً ناظرین کو کہ نہیں بتایا، میں بھول گیا
کہ جب عبد الخالد قتل ہوا ہے نا، سب سے بڑا بیٹا رسول خان زادہ کا، تو اس وقت صدر بازار کی 12-14 مارکیٹ، درجن زائد مارکیٹیں، عام دکانیں، زینب اسٹریٹ کی، ریگل کی، ریگل مارکیٹ، ان ساروں میں 3 دن تک سوگ منایا گیا، پٹا پٹ بند، احتجاج، ہڑتال، مظاہرے، پرتشدد مظاہرے، آگ، یہ سارا ہوا تھا۔ اب جب یہ واقعہ ہوا تو اسے انہوں نے پولیس کی نہایت غفلت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ 5 گھنٹے تک ان کو ریسکیو نہیں کیا جا سکا، اگر لاشیں بھی تھیں چلو دل لے، یہ شاید زندہ ہوتے، ایک تو زندہ بچا نا، اس کا مطلب وہ بھی زندہ ہو سکتے تھے باقی 4۔ یہ پولیس کی ناکامی قرار دیا گیا۔ یہ خالد، مناف اور مراد 3 بھائی مارے گئے، 3 چلے گئے، چوتھا بھائی ہے ادریس جو دوسرے نمبر پہ ہے۔ اس کا سن لیں، وہ گیمبلر تھا، ڈین چلاتا تھا، گیمبلنگ ڈین، قمار بازی کا ڈے، بھتہ خوری بھی کا الزام بھی اس پہ لگا، سٹے بازی بھی اس پہ لگا، رمی کلب چلاتا تھا۔ رمی کلب ایک نہیں، کئی رمی کلبز تھے، صدر کے علاقے میں کئی تھے۔ اچھا، پولیس سے اس کے تعلقات بھی تھے، لیکن پولیس سے ڈرتا بہت تھا وہ ادریس، پولیس سے بہت ڈرتا تھا کہ چھاپا پڑ جائے گا تو سارے قابو آ جائیں گے، وہ پولیس سے ڈرتا بھی تھا، لیکن تعلقات بھی اس کے پولیس میں تھے۔ رمی کلب جو ہے نا، وہ چلانا اس وقت 70s اور 80s میں بڑا مشکل تھا، بہت مشکل تھا، لیکن کلب موجود تھے کراچی میں، کراچی بڑا شہر تھا۔ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ شعیب خان کے رمی کلب اور یہ جوئے کے اڈے چلتے تھے، اور کراچی انڈر ورلڈ پر راج تھا شعیب خان کا۔ شعیب خان کو دکھ ہی اس بات کا تھا کہ ادریس پریڈی خاندان کا آخری چشم و چراغ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں رمی کلب چاہتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کراچی میں، اب بھی کہا جاتا ہے کہ جوئے یعنی قمار بازی کا، رمی کلب قمار بازی کا اڈا ہی ہے نا۔ رمی کہتے ہیں تاش کے ایک طرز کھیل کو، طریقہ رمی، اس کے نام کے ساتھ وہ رمی کلب تھے۔ ہم رمی کہتے ہیں، وہ رمی کہتے ہیں، اردو سپیکنگ۔ رمی کلبز میں جو بڑے کلب تھے ان کی سرپرستی کرتا تھا ادریس پریڈی۔ ادریس پریڈی اپنے پریڈی خاندان کے نام کو خوب کیش کراتا تھا۔ باپ کا تھانہ دار ہونا، 3 بھائیوں کا قتل ہونا، شاہد کسائی سے دشمنی لینا، کراچی کے ایک کونے سے آخری کونے تک ناموری، چودراہٹ، بدماشی، کیا چیز تھی جو ادریس کے حصے میں نہیں آئی تھی؟ اسی بنا پہ لوگ سٹے بازی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اسی بنا پر جوئے گڈے کامیابی سے چلتے ہیں۔ لیکن یہ پریڈی خاندان کا آخری چشم و چراغ قتل کیسے ہوتا ہے؟ شعیب خان جو ہے نا، اس کو رنج کھایا جاتا تھا کہ یہ کہ میرے مقابلے پہ رمی کلب چلاتا ہے، قمار بازی کراتا ہے، سٹے بازی کرتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات ذہن میں آئی، اس دور میں کرکٹ کے فروغ میں ایک اہم کردار سٹے بازی کا بھی تھا۔ کرکٹ مشہور ہو رہی تھی سٹے بازی کی بنیاد پہ۔ وہ سٹے بازی دبئی سے شروع ہوئی تھی، کراچی منتقل ہوئی تھی۔ جو عالمی شہرت کے حامل، عالمگیر شہرت سمجھے آپ، سٹے باز تھے کرکٹ کے، ان کا تعلق تھا ادریس پریڈی سے۔ جس طرح ایم کیو ایم کو ضرورت تھی اس وقت مناف کی، مراد کی، مناف مراد جیسے ہزاروں کی، صرف ایک مناف مراد تو نہیں تھے، ان جیسے ہزاروں کی ضرورت تھی۔ ابتدا میں ہر بڑی تنظیم جو ہے اس کو اپنے چودراہٹ جمانی ہوتی۔ اسی طرح جو عالمگیر شہرت کے حامل انٹرنیشنل بکیے تھے، جو کرکٹ میں نیا نیا جوا متعارف کرا رہے تھے دبئی میں بیٹھ کر، ان کو کراچی جیسے بڑے انٹرنیشنل سٹی تھا، میٹروپولیٹن، اس وقت اس میں ضرورت تھی ایسے بندوں کی جن کے نام سے جوا پرموٹ ہو، ادارے انہیں کچھ کہہ نہ سکیں۔ اچھا، ادریس پریڈی کے قتل میں ایم کیو ایم کا ہاتھ تھا؟ دیکھیں جی، ایک بات تو بڑی پکی ہے، ایم کیو ایم کا ہاتھ تھا یا نہیں تھا۔ ایم کیو ایم پہ یہ الزام لگتا رہا کہ اس نے اپنے ہی ساتھیوں سے غداری کی، بغاوت کی، جو بھی تھا۔ چند لوگ ایسے تھے ایم کیو ایم میں نے آپ کو سلیم شہزاد کا نام بتایا، سلیم شہزاد جیسے کئی لوگوں کو، وہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے۔
اب کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو شعیب خان تھا نا انٹرنیشنل شوٹر اس کے پاس تھے, انڈر ورلڈ پورا چلا رہا تھا, پورا انڈر ورلڈ چلا رہا تھا اس کا. شعیب خان کی جو تاریخ ہے وہ آپ دیکھ لیں, داؤد ابراہیم سے تعلقات, ہر ایک سے, ہر ایک کئی, ایک داؤد ابراہیم سے نہیں, کئی تعلق. شعیب خان نے اپنے شوٹرز کے ذریعے ادریس کو ٹارگٹ کیا. ایک سیاسی ایشو ہے, ایم کیو ایم مخالفت, ایم کیو ایم کو اس طرح کے لوگوں سے پاک کرنا, شہرت جو داغدار ہو رہی ہے اس کو استحکام دینا, بہتر بنانا, اصلاح تھی نا, نعرہ نیا متعارف کرانا عوامی خدمت کا, خدمت کے جذبے سے سرشار ایم کیو ایم, تشدد سے پاک ایم کیو ایم, بے خوف و خطر قیادت ایم کیو ایم, یہ نعرے تھے نا. ایک طرف تو یہ تھا, دوسری طرف پیشہ ورانہ مخاصمت, چشمک جسے کہتے ہیں. وہ کیا تھی چشمک؟ وہ چشمک تھی بٹ صاحب کہ میرے مقابلے پہ یہ انٹرنیشنل بکیا ہے, میرے مقابلے پہ رمی کلب چلاتا ہے, میرے مقابلے پہ قمار بازی کے اڈے چل رہے ہیں. شعیب خان نے اس دوہری مخاصمت کا فائدہ یہ اٹھایا, اس نے اپنے شوٹر بھیجے اور اس انداز سے جس طرح اس کے 3 بھائی گئے تھے اسی بے دردی سے ادریس پریڈی آخری نشانی, لاسٹ چشم و چراغ پریڈی خاندان کا, اس کو ٹارگٹ کیا اور ٹارگٹ کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے اس زبان کو خاموش کیا جو پریڈی خاندان کا خاصہ بھی تھا اور اس کی پیشہ ورانہ مخاصمت کا ایک حصہ بھی تھا. اچھا وجہ اب آپ یہ کہہ دیں کہ الزام ایم کیو ایم پہ لگ گیا. بھائی لاہور میں دشمنی چل رہی ہے تیفی بٹ بلٹ رکھا والے, اب اس دشمنی میں کوئی تیسرا شخص فائدہ اٹھا کے کسی ایک فریق کا بندہ مار دے, الزام کس پہ لگے گا؟ مخالف پہ. تو ایم کیو ایم کی طرف سے سلیم شہزاد اور ان کے کئی ساتھیوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایم کیو ایم کو پرتشدد عناصر سے پاک کریں گے. تو اب یہ ایم کیو ایم کے خاتے میں پڑ جائے گا قتل, اور پڑ گیا. لیکن شعیب کا تعلق بھی تو ایم کیو ایم سے رہا. شعیب کے پاس جو شوٹر تھے وہ بھی وہاں نہیں پہ وہاں کے نکالے ہوئے تو تھے. کئی شوٹر جو پولیس نے بعد میں پکڑے, جو بعد میں ان تک آیا, ذیشان کاظمی تک اور بہادر تک, یہ بہادر تک اور ذیشان کاظمی تک جو لوگ پہنچے ہیں وہ اسی 80s کی پیداوار تھے جن کو بعد میں پولیس مقابلے میں مارا گیا. اب شعیب خان کا جو حشر ہوا, شعیب خان پر جو حملے ہوئے, جیل میں مارا گیا, زہر کا ٹیکا لگا, وہ اب جو سارا کچھ ہوا وہ بھی کسی کھاتے میں پڑا نا. اچھا لیکن ایک چیز تو کلیئر ہے, اب یہ پریڈی بردرز ہوں, شعیب خان ہو, فہیم کمانڈو, یہ جس راہ پر چلے تھے انجام موت ہی تھا اور بے دردی سے مارے گئے سارے کے سارے. بٹ سب صرف کراچی کے ان خاندانوں پہ جو ہے نا وہی تذکرہ نہیں ہے. پاکستان کی پوری تاریخ میں خونی تاریخ جو ہے, مجرمانہ زندگی, ان میں سے ہر ایک کا انجام ہی ایسا ہوا. میں نے کوئی ایسا نہیں دیکھا آج تک جو ابدی نیند سویا ہو اور سکون کی نیند موت کی آغوش میں گیا ہو. جو پہلے آئے تھے وہ بھی ایسے گئے اور جو آئندہ آئیں گے وہ بھی ایسے جائیں گے. یہ تو اب گویڑ ہے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں برائی کا انجام برا ہے. ایک خون کا بدلہ خون ہے, خون ریزی روکنے کے لیے جو خون کی دیوار کھڑی کرے اس کا انجام بھی برا ہے. وہ قانون کے شکنجے میں آئے یا دشمن کے شکنجے میں آئے, ایک جیسی بات ہے. لیکن آپ پنجاب, اچھا اب ایک اور بات, بڑی اہم بات ہے جن میں یہ دشمنی ہے, راجپوتوں کے دشمن مشہور ہیں, پنجاب کے راجپوت ہیں زیادہ. لیکن بٹ صاحب ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ان سے کہیں زیادہ مضبوط دشمنی ہے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ہے. خاص کر پختون نسل جو لوگ ہیں ان کی تو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں, قیام پاکستان سے پہلے کی ہیں دشمنی ہے, وہ آج تک بیائی جا رہی ہیں. اب بھی ریسنٹلی مجھے 105 سالہ پرانا ایک قتل کا بدلہ اب چوتھی نسل میں آ کے لیا گیا یاد ہے. خیبر پختونخوا کے ایک علاقہ ہے شانگلہ,
اس کے نزدیک کہیں گاؤں ہے. پاک افغان سرحد پہ متحارب قبیلے پہاڑوں کے آر پار رہتے ہیں, اب بھی ایک دوسرے فائرنگ کرتے ہیں. بلوچستان کے 4-5 اضلاع میں دشمن داروں کو دہشت گردوں کے ذریعے دہشت گردوں کے ذریعے ٹارگٹ کیا گیا ہے. یہ دشمنیاں جو ہے نا, یہ دشمنیوں کا انجام بھی برا ہے, لیکن دشمنیوں میں ایک نئی طرح جو ڈالی گئی وہ نہایت خطرناک ہے, اور اس کا موجد پنجاب ہے. اور وہ پنجاب جو ہے وہاں دشمنی, مخالفت, چودراہٹ, اس میں آنے والے واقعات کا بدلہ اداروں کو, ایجنسیوں کو, قانون نافذ کرنے والے محکموں کو استعمال کر کے لیا جا رہا ہے, جو بہت خطرناک ہے. اب یہ ایک نیا کام ہے جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ باقاعدہ برائب کر کے اپنے دشمن داروں کو جعلی مقابلوں میں, بے بنیاد مقدمات میں, بے بنیاد حراست میں, بالکل منافقانہ پالیسی کے تحت مخالفین کو دھوکے کے ذریعے ٹریپ کر کے, نیا طریقہ ہے, ادارے بدلہ لے رہے ہیں. اور یہ جو انتقام ہے, میرا خیال ہے کہ پریڈی خاندان کے شاہد کسائی والے انتقام سے زیادہ خطرناک ہے. اور یہ میں وارن کر رہا ہوں, الارم کر رہا ہوں کہ کل کلاں جب عدالت اس پر ایکشن لے گی, رجیم تبدیل ہوگی, تو اس کے نتائج اور عواقب نہایت خطرناک ہو سکتے ہیں. دوستو آج کے پوڈ کاسٹ میں تو پریڈی بردرز کی اصل کہانی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اگلا پوڈ کاسٹ آپ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر کریں. اور پریڈی بردرز کے بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو کامنٹ سیکشن میں وہ بھی شیئر کریں. اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کا شکریہ. چینل کو ابھی سبسکرائب کریں, لائک کریں اور کامنٹ کریں.